switch off your mobile phones or put them on silence so that there are no disruptions. Okay, our moderator for today's session is Ms. Nida Kirmani. She is the Associate Professor of Sociology in the Mushtaq Ahmed Gurmani School of Humanities and Social Sciences at the Lahore University of Management Sciences. She will be announcing the speakers to you. हेलो ये आ रहा है. Hello. Hello. Yeah. Assalamu alaikum. Good afternoon. Thank you so much for coming. आपने अपना कीमती वक्त निकाला. संडे इतवार के दिन छुट्टी होनी चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप सीरियस बातें डिस्कस करने आए, तो बहुत शुक्रिया उसके लिए. क्योंकि आज का जो सेशन है उसका जो मौजू है वो है बहुत संजीदा और बहुत इम्पोर्टेंट, और हमें इसमें लाजमी बात करनी चाहिए. तो थैंक यू KLF कि आपने हमारा सेशन रखा है. आई विश कि आपने 1 घंटा दिया होता ताकि हमें इतना टाइम मिलता, लेकिन कोशिश करेंगे कि आधे घंटे में हम काफ़ी सारी टॉपिक्स को कवर करें. जो सेशन का मौजू है वो वायलेंस ऑफ अर्बनाइजेशन है, और जिस किताब से ये टॉपिक निकला है उसका नाम है मार्जिनलाइजेशन, कॉन्टेस्टेशन एंड चेंज इन साउथ एशियन सिटीज़. वो इस साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया है, और इसमें मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, इंडिया पे भी और पाकिस्तान पे भी. तो साउथ एशिया थोड़ा सा मिसलीडिंग है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान उसमें कवर होता है. इस किताब में कराची पे 3 चैप्टर्स हैं. तो अगर आपको कराची में दिलचस्पी है या अर्बनाइजेशन में दिलचस्पी है, आई वुड इनकरेज कि आप जाके उसको लें. मैं बुक की भी प्लग करती हूँ थोड़ी सी. किताब का जो थीम है वो ये है कि न्यू लिबरलिज़म और कैपिटलिज़म, जो सरमायादाराना निज़ाम है, उसका क्या असर है सिटीज़ पे, और उसकी वजह से किस तरह से कुछ लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं. कुछ लोग क्या, ज़्यादातर लोग जो शहरों में रह रहे हैं वो एक्सक्लूड हो रहे हैं, और जो एलीट क्लास है उसके लिए अर्बनाइजेशन हो रही है. तो मेन इशू ये है. इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हमने एक टॉपिक पे आज फोकस करेंगे जो हाउसिंग है, और लैंड डेवलपमेंट, लैंड एक्विजिशन कह सकते हैं या लैंड ग्रैबिंग भी कह सकते हैं उसको, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सपेक्टिव. इसमें हमने 2 बहुत इस्टीम्ड हमारे पैनलिस्ट हैं जो इस इशू पे एक्सपर्ट्स हैं, और वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट्स नहीं है, वो एक्टिविस्ट भी हैं. वो इस इशू पे काम कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, मूवमेंट्स लीड कर रहे हैं, मूवमेंट्स में शामिल हैं. तो इट्स एन ऑनर एंड अ प्लेजर फॉर मी कि अबीरा अशफाक हैं हमारे साथ, जो लॉयर हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और हफीज़ बलोच साहब हैं जो अवामी वर्कर्स पार्टी में होते हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं. और थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया है. तो डिस्कशन उनके साथ होगी कि उनके ख़्याल में किस तरह से अर्बनाइजेशन हो रही है, और हम फोकस करेंगे कराची पे क्योंकि इतना वक्त नहीं है हमारे पास, और इनकी भी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा कराची पे है. हफीज़ से मैं पहले पूछूंगी कि हफीज़, अगर हम डेवलपमेंट को देखें कि अर्बन डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है कराची में ख़ास तौर से, वो क्या पैटर्न है उसका, किसके लिए हो रही है डेवलपमेंट, किसके नाम पे हो रही है, और इसका कॉस्ट क्या है. शुक्रिया निदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और KLF का भी जो इस अहम इशू पे उसमें हमें आधे घंटे दिए, ये भी बड़ी बात है. जहाँ तक बात अर्बनाइजेशन की है, तो कराची की, ये तो पूरी दुनिया का एक मसला है, एक फेमना चला आ रहा है अर्बनाइजेशन का, सरमायादाराना निज़ाम में ये सब कुछ होता आ रहा है. लेकिन अगर आप कराची को स्पेसिफिक अगर समझें, अगर उसके ऊपर बात करना चाहें, तो जब तक आप कराची की तारीख़ को नहीं समझेंगे तब तक आप इस सारे सीन की या जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं पाएंगे. बेसिकली कराची, अगर आप, माई कराची का एक छोटा सा गांव था जो 18वीं सदी के बाद मंजर आम पे आया.
17वीं सदी के बाद, और जब यहाँ पर एक छोटा सा मचेरों का गांव था, साथ में कीर्तर की पहाड़ियाँ थीं, यहाँ मुख्तलिफ नदी और नाले बहते थे और उन नदी नालों में लोग बसते थे इंडिजीनियस। जैसे आज हम जो मैं इंडिजीनियस राइट्स अलायंस के नाम से मैं उस पर जद्दोजहद भी कर रहा हूँ उन लोगों के लिए, तो वहाँ पे लोग बसते थे, कबाइल थे मुख्तलिफ, तो वो वहाँ बसते थे क्योंकि पोर्ट था। और पोर्ट में तो ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आबादी बढ़ने लगती है। तो आज़ादी तक जितनी भी आबादी बढ़ी है, अगर आप उस दौर को देख लें, अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिश राज ने उनका एक बाकायदा मास्टर प्लान बनाया, उसके थ्रू इसको आगे बढ़ाया। तारीख क्योंकि बहुत लंबी है इसलिए मैं थोड़ा सा उसको मुख्तसर करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा आपके सवाल के ऊपर। तो अंग्रेज़ों ने बाकायदा एक मास्टर प्लान बनाया और उसके हिसाब से ही शहर को ग्रोथ किया। आप देखेंगे कि 47 तक यहाँ के रोड साफ़ सुथरे थे, एक सिस्टम के तहत शहर बढ़ा हुआ था, पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ था, इवन तक कि डालमिया तक आप इस शहर को तस्वर करते थे, उसके इस तरफ सारा फॉरेस्ट हुआ करता था, नाले हुआ करते थे, नदियाँ हुआ करती थी, मल्लीर नदी थी और लियारी नदी हुआ करती थी, जिसके दरमियान सराउंडिंग में लोग काश्तकारी भी करते थे और वहीं पे अपनी ज़िंदगी भी बसर करते थे, और जिससे कराची को पानी भी मिलता था और सब्जियां भी मिलती थी। जब 47 के बाद यकदम एक तूफ़ान आया आबादी का, 300 गुना ज़्यादा कराची शहर की आबादी बढ़ी। बदकिस्मती ये है कि 50 के दहाई के बाद कोई भी मास्टर प्लान पे अमल नहीं हुआ, ना कोई मास्टर प्लान बना के उस पर अमल कराया गया। जब इस तरह होता है तो सारा शहर बिल्डर्स माफिया के हाथों में चला जाता है, जिसका जहाँ जी चाहे वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। उससे ये हुआ कि आपकी जो रिसोर्सेज थे कराची के, जो ज़मीनें थीं, जो फॉरेस्ट था, वो आहिस्ता आहिस्ता कवर होता चला गया, कंक्रीट के जंगल बनते चले गए। जो नदियाँ कराची शहर के ज़ेर ज़मीन पानी का ज़रिया हुआ करती थीं, वो वहाँ से रीति उठा के उनको बंजर बनाया गया। उसकी वजह से कराची का जो पानी का लेवल है वो नीचे होता चला गया। ये करते करते इस शहर को इतना बेहंगम बनाया गया कि अब जो ज़रई ग्रीन बेल्ट हम कहते हैं, मल्लीर जो ग्रीन बेल्ट है, जहाँ पे आज भी सब्जियाँ उगती हैं, जहाँ की आज भी एक अपनी बहुत रिच तारीख है, जहाँ पे आसार कदीमा भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपको वो सब कुछ मिलेगा, अब वो वहाँ तक फैला हुआ है। तो ये वायलेंस ही है कि ये शहर बढ़ते बढ़ते जो मकामी लोग हैं, जो फॉरेस्ट है, उनको तबाह करता हुआ एक बेहंगम तरीके से एक सैलाब की तरह वो सब कुछ बहा के ले जा रहा है। अब जहाँ तक बहरिया टाउन और DHA की बात है, जिसके खिलाफ हम 17 साल से लड़ रहे हैं, अगर आप देखें कि ये उन ज़मीनों पे बने हुए हैं जो कीर्तर नेशनल पार्क के साथ ही हैं, जहाँ से ये नदियाँ फ्लो करके समंदर में जाके पानी गिरता है इनका। चाहे आप लियारी नदी को तबाह किया गया, उसके बाद मल्लीर नदी को तबाह किया गया, अब इनको तबाह करके जो कराची का एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, उसको मुकम्मल डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम इसको कहें कि ये अर्बनाइजेशन सही है, तो आपको ये भी सोचना होगा कि ये कराची का जो मौसम जो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, पहले दोनों मौसमों में बरसातें हुआ करती थीं, सरमा में भी बरसातें होती थीं और मानसून की बरसातें भी होती थीं, जिसकी वजह से कुछ हरियाली हुआ करती थी। अब इस अर्बनाइजेशन की वजह से वो सारा सब कुछ ख़त्म हो गया, डैमेज हो चुका है। अब जो इकोसिस्टम बचा है मल्लीर का, उसको आप मुख्तलिफ नाम से तबाह कर रहे हैं। एक्सप्रेस वे के नाम से आप तबाह कर रहे हैं। हालांकि मल्लीर एक्सप्रेस वे जब ये बना रहे हैं तो इसमें मल्लीर वालों का कोई एक भी फ़ायदा नहीं है, सिर्फ DHA और बहरिया टाउन को मिलाने के लिए वो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। DHA और बहरिया टाउन ने इंडिजीनियस लोगों को तबाह किया और इंडिजीनियस लोगों के साथ कराची के माहौलियात का सत्यानाश कर दिया, उसको इतना ख़राब कर दिया कि आज हीट वेव जब आता है तो लोग मरने लगते हैं, वो जो समंदरी हवाएं वो रुक जाती हैं। ये बात हम सबको समझना चाहिए कि ये अर्बनाइजेशन अगर है तो ये सिर्फ कराची को मलियामेट करने के लिए ही है। ये इतना गर्म होगा कि यहाँ पे कोई नहीं रह सकता। बहुत शुक्रिया हफीज़।
آئی تھنک اب جو نئی والی نسل ہے ان کو یہ چیزیں نارمل لگتی ہیں نا کہ ہیٹ ویو آ رہا ہے, لوگ ہیٹ ویو کی وجہ سے مر رہے ہیں. کوئی کنیکٹ نہیں کرتا ہے کہ ماحول کو اتنا انہوں نے تباہ کیا ہے پچھلے ڈیکیڈز میں کہ یہ کوئی نیچرل بات نہیں ہے کہ لوگ مرتے ہیں گرمی کی وجہ سے. صرف ایک اور بات کہوں کہ یہ شروعات ہے. اب جو بچی کچی جو بچی ہے زراعت, یہ گرین بیلٹ جو بچا ہوا ہے مندیر کے اندر, اگر اس کو ہم نے نہیں بچایا تو اس شہر میں جینا مشکل ہو جائے گا. اگر یہ معمولی بات لگتی ہے جن کو, وہ تھوڑا سا تحقیق کریں, کچھ پڑھیں کہ پچھلے 80 کے دہائی سے پہلے کراچی کا موسم کیا ہوا کرتا تھا, اس کے بعد اب یہ سارا اربنائزیشن ہو چکا ہے, اس کے بعد کراچی کا وہ ماحول کیا ہے, یا یہاں پہ کیا گرمی کس طرح پڑ رہی ہے, سردی نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ سمجھنا ہوگا نئی نسل کو, اسپیشلی مجھے تو امید ہے نئی نسل سے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے گی اور اس کے خلاف اٹھ بھی کھڑے ہوگی, کیونکہ دنیا یہ بات سمجھ چکی ہے. وہ انوائرمنٹ کو ایک مین ایشو کی طور پر دیکھ رہے ہیں اور اس کے خلاف بات بھی کر رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی تک یہ بحث شروع نہیں ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بحث یہاں شروع ہو اور لوگ میدان عمل میں, کراچی کے لوگ میدان عمل میں آئیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے بعد ہمارے لیے شہر جہنم بن جائے گا. بالکل, تھینک یو حفیظ. دوسری بات جو آپ نے کہی تو آئی تھنک نیکسٹ سوال پہ میں اس پہ زیادہ آپ سے پوچھوں گی کہ جو انڈیجنس لوگ تھے نہیں ہیں, لیکن جن کی ہسٹری کو ایک طرح سے مٹایا گیا ہے تاریخ سے, اس کے بارے میں بھی میں آپ سے لیکن ابھی ابیرہ کو بھی ہم تھوڑا سا ٹائم دے دیں. ابیرہ, آپ سے بھی میں یہ سوال پوچھوں گی کہ ڈیولپمنٹ کس کے نام پہ ہو رہی ہے کراچی میں, اور کس کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے, اور کس کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کی وجہ سے؟ جی ضرور, تھینک یو سو مچ ندا, تھینک یو KLF. ڈیولپمنٹ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ تو آج اسپیسیفکلی میں گجر نالہ اور اورنگی نالہ کے حوالے سے بات کروں گی, جس میں جہاں پچھلے 1-1.5 سال سے مسماریاں چل رہی ہیں, جبری بے دخلی چل رہی ہے, اور اگر تقریباً 7,000 سے زائد گھرانوں کو بے گھر کیا ہے. تو ایشو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان گھرانوں کو انکروچمنٹ قرار دیا گیا, حالانکہ انکروچمنٹس تھے نہیں. جب ہم نے تحقیق کی اور ہم نے ایڈوکیسی اور ایکٹیویزم شروع کی تو پتہ چلا کہ 40 بلکہ 50% آپ سمجھ لیں لیز شدہ گھر ہیں. KMC, سندھ کچی آبادی اور KDA دیگر اداروں نے ان کو لیسیں دی گئی ہیں. تو ڈیولپمنٹ کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ بیانیہ بدلیں, آپ نیریٹو کو کنٹرول کریں. جب یہ نیریٹو کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو بہت چیزیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ایک تو پبلک کی جو رضامندی ہوتی ہے, کنسینٹ, ایک آپریشنز فورسڈ ایوکشنز کے آپریشنز کی وہ مل جاتی ہے کہ بھئی یہ تو تھے ہی انلیگل, یہ تو تھے ہی انکروچرز. تو یہ کہہ کہ واٹ دا گورنمنٹ اوائڈڈ بیسکلی واز کہ جسٹ کمپنسیشن جو ہمارا کلونیل ایرا کا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے 1894 کا, اس کے تحت جو مارکیٹ ریٹ پہ کمپنسیشن دینی چاہیے تھی, اگر ریاست پبلک ڈومین میں پبلک انٹرسٹ کے لیے اگر کوئی جگہ ایکوائر کرتی ہے تو ان کو جسٹ کمپنسیشن دینی پڑتی ہے. اچھا, دوسری چیز ہم لوگوں نے یہ کی, جسٹ کمپنسیشن کو اوائڈ کرنے کے بعد بہت براڈ انٹرپریٹیشن انہیں نکالی سپریم کورٹ کے فیصلے کی. اگست کے 2020 کے اندر جسٹس گلزار صاحب کا ایک فیصلہ آتا ہے جس میں NDMA کو کہا جاتا ہے کہ وہ نالے کے ارد گرد جو ہے وہ صفائی کریں. اب اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ نالے کی صفائی کرنے کے علاوہ آپ 30 فٹ کا روڈ بنائیں. اب اگر 30 فٹ کا روڈ سپریم کورٹ نے کہا ہے تو پھر تو آپ کا کام جائز ہے کہ اس کا سپریم کورٹ کا بھی ڈائریکٹیو ہے, تب ایٹ لیسٹ ہم فارملی تو مانتے ہیں کہ یہ آپریشن لیگل ہے. لیکن جب کہیں بھی ذکر نہیں ہے, نہ کوئی EIA ہوئی ہے, نہ کوئی ہیئرنگ ہوئی ہے کہ ہمیں روڈ کی ضرورت ہے, تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ روڈ کیوں بنایا جا رہا ہے. کیونکہ اگر آپ ان ایریاز کو دیکھیں جہاں گجر اور اورنگی نالے ہیں, تو اب کراچی کے اندر سرمایہ دار کے لیے, بلڈر کے لیے جو ہے وہ صرف لینڈ ایک ایسی ریسورس بن گئی ہے کہ اس کو ایکوائر کرنا ہے. تو فائنینشلائزیشن آف لینڈ اسپیکولیشن اتنا زیادہ تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے کہ اس نالے کے ارد گرد جو آبادیاں تھیں, جو نالے کو بلاک بھی نہیں کر رہی تھیں, کافی دور تھیں, ان کو مسمار کیا گیا ہے. روڈ کے منصوبے شروع کیے ہیں تاکہ اس لینڈ کی ویلیو بڑھ جائے ریئل اسٹیٹ بلڈرز کے لیے, اور پھر ادھر بڑے بڑے بلڈرز آ کے اپنے ہائی رائزز بنا لیں. اور یہ کہ حکومت کا تو فرض ہوتا ہے کہ آپ ہاؤسنگ پرووائڈ کریں.
ہم نے بین الاقوامی سطح پہ ایک قانون کو ریٹیفائی کیا ہے، انٹرنیشنل کنونشن فار اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس، جس میں مناسب رہائش ایک بنیادی حق ہے ہر انسان کا. تو اگر کچی آبادیاں بن رہی ہیں نالے کے اطراف جو لیز شدہ ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے نہ صرف بین الاقوامی قوانین کے تحت، اپنی آئین کے تحت، اپنی سندھ کچی آبادی ایکٹ 1987 کے تحت، کہ آپ ان کو لیگل سیکیورٹی آف ٹینیور دیں تاکہ وہ لوگ ادھر سیکیور ہو جائیں، ان کی کمیونٹیز کو آپ ریگولرائز کریں، اور اس کے علاوہ آپ ادھر کی انفراسٹرکچر کو باقاعدہ امپروو کریں. اگر آپ لوگ، میں انوائٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کو، آپ جا کے دیکھیں جو گھر کٹ ہوئے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہے ڈیولپمنٹ، کہ آپ اچھے خاصے جیتے جاگتے لوگوں کو آپ بے گھر کریں اور ان کو اس طریقے سے ایکسپوز کریں کہ ان کا کمرہ، ان کا گھر بالکل کٹ جائے، 4 کمروں سے ایک کمرہ بن جائے اور وہ ایکسپوز ہو، اور آپ ان کو پھر کور کرنے کے لیے دیوار تعمیر نہ کرنے دیں، تو وہ بیچارے شامیانے لگا کے کسی طریقے سے رہ رہے ہیں. تو یہ بیسکلی ندا میرا مختصر، ہوپ فلی ناٹ ٹو لانگ جواب تھا. تھینک یو عبیرہ. یہی ہے کہ جو لینگویج بھی ہے، جو نیریٹیو کی بات آپ نے کی کہ انکروچمنٹ، جیسے کہ یہ لوگ کوئی کرمنلز ہیں اور وہ مطلب کوئی غلط کام کر رہے ہیں، یہ جو ساری انکروچمنٹس ہوئی ہیں، یہ میرے خیال سے اسٹیٹ کا انوالومنٹ بھی رہا ہے اس میں، اور اسٹیٹ نے بھی اس کے فائدے اٹھائے ہیں. اور جب اسٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ اب ان کے لیے یہ پروفیٹیبل نہیں ہے، تو شاید انہوں نے اپنی لینگویج اور اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی ہے. تو اس پہ بھی بات ہم کریں گے. اب میں تھوڑا سا اس پہ آنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ یہ ہم سب مایوس ہو جاتے ہیں جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں سن کے کہ ماحول کو جس طرح سے تباہ کیا، لوگوں کی گھر بار کو کس طرح سے تباہ کیا ہے، لوگوں کو بے گھر کیا ہے. لیکن میرے خیال سے تھوڑی سی ہوپ کی کرن ہمیں نظر آتی ہے، امید کی کرن، کہ کچھ موومنٹس بھی کہ پچھلے سالوں میں اٹھے ہیں اور آپ لوگ بھی اس طریقوں میں انوالو رہے ہیں جو ریزسٹ کر رہے ہیں. اور اس کتاب کا ایک تھیم بھی یہ ہے ریزسٹنس، کہ یہ جس طرح سے نیو لبرلزم اور کیپٹلزم کیپٹلسٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لوگ ریزسٹ بھی کر رہے ہیں، لوگ خاموش نہیں ہیں، لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اس چیز کو. اور کراچی میں بھی بہت ساری موومنٹس اٹھے ہیں پچھلے سالوں میں جو ریزسٹ کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی اس میں انوالوڈ ہیں. تو حفیظ، آپ سے پھر میں پہلے پوچھوں گی کہ بیریا ٹاؤن کو لے کے ہم نے ایک بہت اسٹرانگ موومنٹ دیکھی ہے، اور اس پہ چیپٹر بھی ہے کہ لوگ کس طرح سے اٹھے ہیں، وہاں آرگنائز ہوں، اور ابھی بھی آرگنائز ہو رہے ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں. تو اس پہ اگر آپ تھوڑا سا بات کریں، اور جو انڈیجنس لوگ ہیں وہاں وہ کس طرح سے آرگنائز کر رہے ہیں. ہمارے انڈیجنس لوگوں کی مزاحمت کی تاریخ بہت پرانی ہے ندا جی. اگر آپ 47 میں دیکھیں تو یہاں کا ایک بہت بڑا کردار تھا جو انگریزوں سے لڑا کراچی کے لیے، وہ چاکر خان کلمتی تھا. ہمارے ریاست کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایسے ہیروز کو وہ سامنے آنے ہی نہیں دیتا. تو جیسے جیسے یہ کراچی آگے بڑھتا رہا اس طرح تو مزاحمت نہیں ہوئی. لیکن ملیر میں جب آ گیا تو ملیر جب تک یہ پہنچا تب تک وہ جو انڈیجینس لوگ تھے ان کے پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا. تو انڈیجینس رائٹس الائنس 2013 میں اسٹیبل ہوئی. جب یہ بحریہ نے پہلا قدم وہاں پہ رکھا، جو پہلا پتھر مارا وہ ایک عورت نے مارا تھا وہاں پہ. ایک ان پڑھ جو کبھی اسکول نہیں گئیں، شفیع محمد کاچیلو کی ایک گوٹ کی ایک عورت تھی، اس نے پہلا پتھر پولیس کو مارا یہ کہہ کے کہ یہ زمین میری ہے، تمہیں کس نے حق دیا ہے وہ یہاں پہ آ جائے. اور اس کی ویڈیو بھی ساری دنیا نے دیکھی ہوگی، اگر نہیں ہے تو میرے ٹویٹر اکاؤنٹ میں وہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی. اس کے بعد جب دوسرے گاؤں پہ اٹیک ہوا، وہاں پہ سب سے پہلا پتھر ایک اور عورت نے مارا. تو یہ ریزسٹنٹ عورتوں کی طرف سے شروع ہوئی انڈیجنس رائٹس الائنس کی، پھر ہم بعد میں اس کا حصہ بنے. اور 2017 سے ہم یہ جنگ لڑتے آ رہے ہیں، بحریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ اے. کیونکہ ڈی ایچ اے بھی جہاں میں رہتا ہوں، کاٹھوڑ میری یو سی کا نام ہے، اس کی ایک طرف ڈی ایچ اے بن رہا ہے اور دوسری طرف بحریہ ٹاؤن بن رہا ہے. اب ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ گاؤں کو سرکل میں بند کر رہے ہیں، جس طرح اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا تھا، سیم اسی طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں. اور پھر بعد میں نوٹس دے دیتے ہیں کہ آپ کے گائے اگر بکری باہر آ گئی
تو ہم اس کو بند رکھیں گے. جب تک آپ 2,000 یا 10,000 نہیں دیں گے تب تک ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو یہ جنگ اس نیچ پہ آ کے پہنچ چکی ہے کہ وہ ریزسٹنس ابھی بھی جاری ہے. ہم کورٹس میں بھی لڑ رہے ہیں, ہم گراؤنڈ میں وہ جو ان کا یہ بھی مشینریز آتے ہیں, گاؤں والے نکلتے ہیں, ریزسٹ کرتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, گرتے ہیں, لیکن اس کو کہیں نہ کہیں دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ زمین ہماری ہے. یہاں کی جو تاریخ مٹائی جا رہی ہے وہ ہماری تاریخ ہے. یہاں پہ ہماری 10ویں صدی کے بعد کے چوکنڈی قبریں ہیں, یہاں پہ شاہ لطیف کے قدموں کے نشان ہیں, یہاں پہ سسی کے قدموں کے نشان ہیں. تو یہ بہت رچ ایریا ہے. یہاں کے لوگ اگر پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں لیکن اپنی زمین سے محبت کرتے ہیں. یہاں پہ فیض محمد گبول جیسا کردار بھی تھا, یہاں پہ کریم بخش کاچیلو جیسا کردار بھی تھا, یہاں پہ ہوا بی بی اور ہاجرہ بی بی جیسی خواتین بھی ہیں جو آج بھی لڑ رہی ہیں. تھینک یو حفیظ. اور جس طرح سے یہ ہسٹری ہمیں سکھائی نہیں جاتی ہے اور انفارچونیٹلی میڈیا میں بھی بہت کم اس کا ذکر ہوتا ہے, اور جو بحریہ ٹاؤن کی پبلسٹی مٹیریلز ہیں اور یہ ساری چیزیں جو اس شہانہ رجانی اور ہبہ اسلام نے بہت زبردست چیپٹر اس کتاب میں لکھا ہے, جس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جس طرح سے بحریہ ٹاؤن نے اپنی پبلسٹی مٹیریلز میں ایسے ایک تصویر دکھائی جیسے کہ کوئی وہاں رہتا ہی نہیں تھا, جیسے بالکل وہ خالی زمینیں تھیں اور ان یوزڈ, انپروڈکٹیو بھی بہت فیوریٹ لفظ ہیں ان لوگوں کا, کیونکہ ہر چیز کو پروڈکٹیو ہونی ہے اور اس سے ہمیں پروفٹ نکالنا ہے. تو ان پروڈکٹیو لینڈ تھا, بیرن لینڈ تھا, انہوں نے اس کو آباد کیا, پروفٹس آ رہے ہیں, اور ہماری گورنمنٹ کو بھی ریل اسٹیٹ کا بہت شوق ہے. جو پہلا اشتہار آیا تھا, اس کے بعد جب ہم نے یہ ریزسٹ موومنٹ کی تو ملک ریاض نے ٹی وی پہ آ کر کہا اپنی ایک اشتہار میں کہ یہاں پہ جرائم پیشہ لوگ رہتے تھے, یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. یار ہمارے 16 سے اوپر گاؤں ہیں جو صدیوں سے وہاں رہتے آ رہے ہیں. ہماری وہاں پہ بارانی زمینیں تھیں, جن زمینوں پہ آج یہ عمارتیں کھڑی ہیں ہماری بارانی زمینیں تھیں. ہمارے ندیوں کے ساتھ زرعی زمینیں تھیں جو انہوں نے ملیامیٹ کی, اور اس کے بعد کہا کہ یہاں پہ جرائم پیشہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں, اور کسی نے کچھ نہیں کہا. ہم بہت چیخے, ہم چلائے. وہ شکر ہے نزیہ اور فہیم سر کا کہ اس نے آ کے ایک رپورٹ لکھی, اس کے بعد لوگوں کا ذہن تھوڑا سا تبدیل ہوا. پہلے تو یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ سارے جرائم یہاں منشیات فروش ہوتی ہے اور کچھ. تو یہ المی ہمارے ساتھ ہے کہ جب تک پریس کا ڈاؤن کا صرف ایک مخصوص گروپ وہ آ کے ہم سے جڑا, اس نے ہمیں آواز دی, اس کے بعد لوگ سمجھنا شروع ہوئے. بالکل بالکل. تھینک یو. اور تھینک یو نزیہ, آپ بھی آڈینس میں ہیں شاید. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے اس میں. ابیرہ, اب آپ کی طرف آئیں گے. آپ بھی بہت انوالوڈ ہیں ریزسٹنس موومنٹس میں, تو اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر بات کریں. اور دوسرا اگر تھوڑا سا آپ جینڈر کی بھی بات کریں, کیونکہ حفیظ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ خواتین کس طرح سے آگے تھیں اس موومنٹ میں, لیکن آپ نے بھی اب کل ہی رپورٹ آپ نے پیش کی ہے, پبلش کی ہے, عورتوں کے اوپر جو انکروچمنٹ سے کس طرح سے ڈیمولیشن اور فورس ایوکشن سے افیکٹڈ ہوئی ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بات کریں تو اچھا ہوگا. تھینک یو. تھینک یو ندا. بیسکلی جس طرح حفیظ نے کہا تو گجر اور رنگی میں بھی شروع کے اندر مزاحمت کے اندر اور احتجاج میں عورت ہی سب سے زیادہ ایکٹیو تھی. اور اورنگی نالے میں پہلے ہفتے فروری آف 2021 میں جب یہ مسماریاں شروع ہوئیں, جبری بے دخلیاں, تو تقریباً 1000 کے قریب اورنگی کی عورتیں جو ہیں وہ لگاتار ایک ہفتے نکلتی رہیں. گجر میں بھی یہی ہوا, گجر نالے میں بھی عورتوں نے لیڈ کیا, بچوں نے ایک پروٹیسٹ لیڈ کی. لیکن اس کے بعد جو ہم نے دیکھا وہ ہم پورے ملک کے اندر ایک دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, جو احتجاج کرتے ہیں اور جو اس اربنائزیشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, ان کو فالسلی کرمنلائز کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو اینٹی ٹیررزم کے قوانین ہیں دہشت گردوں کے لیے بنائے گئے ہیں, وہ دہشت گردوں کے اوپر یوز نہیں ہو رہے. خیر ان کی بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن ان ایکٹیوسٹ کے خلاف ویپنائز کیے گئے ہیں. اور یہ بحریہ کے اندر بھی ہوا ہے, ہر گھوٹ کے اندر 2-3 لوگ ایسے ہیں, افراد ہیں جن کے خلاف FIR ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف احتجاج کرنے کے بعد FIR لگ جائے تو پھر آپ ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, کیونکہ آپ کورٹ کچہری کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے لوگوں کی ایکٹیوزم کو نیوٹر کر دیتے ہیں, لوگوں کو ڈی پولیٹیسائز کر دیتے ہیں ڈر سے.
دوسرا سوال ندا نے جینڈر کے حوالے سے پوچھا. تو عورت کا رول آبویسلی مزاحمت میں سب سے اعلیٰ رہا ہے. اس کے علاوہ عورت سب سے زیادہ مسماریوں کے اندر نظر انداز ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ اثرات جو نیگیٹو ہوتے ہیں وہ بھی عورت کے اوپر ہی ہوتے ہیں. کہنے کے تو ہمارے آرٹیکل 25 ہے ایکول پروٹیکشن آف دا لا فار مین اینڈ ویمن, رائٹ, لیکن جو ہمارے وراثت کے قوانین ہیں, انہیریٹنس کے, تو عورت جو ہے وہ اونرشپ ٹائٹل اس کے پاس نہیں ہوتا. تو مزاحمت کے اندر تو وہ ایکٹیو ہوتی ہے, فرنٹ لائنز پہ ہوتی ہے, لیکن بات جب ڈی سی آفس تک پہنچتی ہے, اداروں تک, کورٹوں تک, جوڈیشری تک, تو پھر وہ عورت کا رول گھٹتا چلا جاتا ہے. تو وہ اتنی زیادہ ڈیسیشن میکنگ میں انوالو نہیں ہوتی, وہ لیٹیگنٹس نہیں میں آتی, پٹیشنر نہیں ہوتی. پروسیس میں عورت جو ہے وہ رہ جاتی ہے. جو ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں انگیج کرنا ہوتا ہے عورتوں کو, تو وہ آپ کو پھر مرد ہی مرد, اور وہ بھی ایک پاورفل مرد نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے بسماریوں میں دیکھا کہ عورتوں کا لیبر افیکٹ ہوا, کیونکہ عورتوں کا لیبر جو ہوتا ہے وہ گھر سے جڑا ہوا ہوتا ہے, پیڈ اینڈ ان پیڈ ڈومیسٹک ورک, اور اس کے علاوہ گھر کے کام کے علاوہ ڈومیسٹک ورکرز ہوتی ہیں, ہوم بیسڈ لیبر کرتی ہیں. اورنگی کے اندر عورتوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کو جو پیس ریٹ کے کڑھائی کے کام ملتے تھے, جب ان کے گھر کٹے تو وہ پھر وہ کام بھی ان سے چھوٹ گئے. تو وہ 200-300 کی جو میگر انکم تھی وہ بھی ان سے لے لی گئی, کیونکہ وہ ایک کٹے ہوئے کمرے میں اپنا ہوم بیس لیبر نہیں کر پا رہی تھیں. اچھا, اس کے علاوہ مسماریوں کے بعد گیس, بجلی اور پانی کے کنیکشنز توڑ دیے گئے. تو فیملیز جو تھیں وہ اپنے کٹے ہوئے گھروں میں رہ رہی تھیں اور ان کے پاس یوٹیلیٹیز نہیں تھیں. تو اب جو ہم سنتے ہیں عورتوں سے گجر میں, وہ پورا دن جو ہے وہ لگاتار پانی کے لیے چکر کاٹ رہی ہوتی ہیں, ایک ایک ڈرم کے لیے, اور اس میں صرف یعنی کہ کھانا پکانے اور پانی پینے کے لیے پانی ہوتا ہے, نہانا دھونا وہ تو آپ بیسکلی بھول جائیں. پرائیویسی, سیکیورٹی سب جب آپ نے دیواریں ہی توڑ دیں. ایکسپوجر ٹو وائلنس, جب کے ایم سی کے اور این ایل سی کے, ایف ڈبلیو او کے لوگ آتے ہیں تو عورتیں ہی ہوتی ہیں ادھر گراؤنڈ پہ جو ان سے نیگوشیٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کو ٹیررائز بھی کیا جاتا ہے, ان کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں, ان کو بہلایا بھی جاتا ہے کہ بھائی تم 1 لاکھ روپے دے دو تو ہم اتنا 10% آپ کا بچا دیں گے. اس آربیٹری طریقے سے لوگوں کے گھر کاٹے گئے ہیں, اور عورتوں نے ہی یہ ساری نیگوسیشنز کی ہیں. مرد بھی شامل تھے, لیکن عموماً عورتیں جو تھیں وہ گراؤنڈ پہ ہوتی تھیں. اچھا, اس کے علاوہ 2 اور چیزیں میں کہنا چاہوں گی کہ حکومت سندھ نے, اور یہ عورت کا ایشو اس لحاظ سے ہے کہ حکومت سندھ نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ریہیبلیٹیشن یعنی متبادلہ گھر جسے ہم سمجھتے ہیں اس میں ٹائم لگے گا, لیکن ان دا مین وائل آپ کو ہم لوگ 3,60,000 روپے دیں گے 4 انسٹالمنٹس میں. اب مزے کی بات یہ ہوئی کہ جب فروری میں ان لوگوں کو کورس کرنا تھا کنسینٹ کہ لوگ اپنا گھر توڑوا دیں, تو انہیں فٹافٹ جلدی 90,000 کا پہلا انسٹالمنٹ لوگوں کو دینا شروع کر دیا. لوگوں کے گھر جب ٹوٹ گئے, کٹ گئے, اور پھر لوگ حیران تھے کیونکہ کچھ کو نہیں ملے تھے, کچھ کو مل گئے تھے. تو یہ اب 1 سال ہونے کو آیا ہے, ہم نے دوسری انسٹالمنٹ اس 90,000 کی نہیں دیکھی. اور آپ لوگوں سے جا کے بات کریں تو ایک فل ٹائم جاب ہے, آنیسٹلی اٹس اے فل ٹائم جاب ٹو گو فرام ون آفس ٹو دی ادر. ڈی سی سے آپ جائیں میٹروپولیٹن کمشنر, کے ایم سی آفس, پھر آپ کو بھیجتے ہیں سیوک سینٹر, اور لوگ جو ہیں وہ بالکل خوار ہو چکے ہیں, ان کو یہ دوسرا چیک نہیں مل رہا. اور اس دوسرے چیک کی قیمت آپ کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی ویلیو کراچی میں کیا ہے, جو ان سے لیا گیا ہے, اور اس کے بدلے میں جو اسٹاپ گیپ رینٹل پیمنٹ ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی. ریہیبلیٹیشن کی ایک کمیٹی بنائی ہے, جسٹس گلزار صاحب کا 1 سال سے فیصلہ ہے, اور جتنی بھی سماعت ہوئی ہیں 4 دفعہ جسٹس گلزار نے یہ بھی فیصلہ دیا ہے کہ آپ ریہیبلیٹیٹ کریں ریگارڈلیس آف دی اونرشپ اسٹیٹس. لیکن ابھی تک گورنمنٹ آف سندھ نے ایک ریٹن ریہیبلیٹیشن پلان ہمارے سامنے پیش نہیں کیا ہے. تھینک یو ابیرا. کیونکہ ہمارے پاس صرف 3-4 منٹ رہ گئے ہیں, آئی ایم سو سوری کہ میں کویسچن آنسر کے لیے نہیں اوپن کر سکتی ہوں. بہت لوگ ہیں آڈینس میں, آئی ایم شیور کہ آپ کے کویسچنز ہوں گے, اور ہوپ فلی سیشن کے بعد بھی ہم باہر ڈسکس کر سکتے ہیں. میں پھر انسٹیڈ آف کویسچن آنسر میں آپ سے پھر کلوزنگ ریمارکس آپ کی طرف سے اگر آ جائیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ہم ورڈز استعمال کرتے ہیں, کیپٹلزم اور نیو لبرلزم اور اربنائزیشن اور یہ سارا کچھ, کہ ہم ایک لوزنگ بیٹل لڑ رہے ہیں. آئی ہوپ دیٹس ناٹ ٹرو, اور میں چاہ رہی ہوں آپ سے کوئی ہمیں بھی ہوپ, مجھے بھی ہوپ مل جائے کہ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. از اٹ اے لوزنگ بیٹل اینڈ اور از دیر سم وے کہ ہم اس کو ریورس کریں یا تھوڑا سا اس کا جو نقصان ہے وہ کم کریں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں کبھی مایوس نہیں ہو سکتا, مجھے مایوس ہونا ہی نہیں ہے. میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں مزاحمت کروں,
جنگ کروں. مجھے نقصان کا نہیں سوچنا, مجھے اپنے لوگوں کا سوچنا ہے, مجھے اپنے لوگوں کی زندگی کا سوچنا ہے. تو اس کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں جد و جہد کروں گا. وہ نقصان کم نہیں, نقصان نہ ہو تو بہتر ہے, میرا فوکس وہیں پہ. تو یہ جد و جہد جاری ہے, جاری ہی رہے گی. پینڈیمک کے بعد آئی تھنک ہماری جد و جہد کے اندر ایک نئی طاقت آئی ہے, اور جو میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم لوگ جس سسٹمیٹک طریقے سے ابھی کام کر رہے ہیں, ہم کسی گراؤنڈ کو نہیں چھوڑ رہے. آپ نے کراچی بچاؤ تحریک کو فالو کیا ہوگا انسٹاگرام پہ, ٹویٹر پہ, آپ پلیز فالو کریں ہمیں. کراچی بچاؤ تحریک جو ہے وہ قانونی جنگ بھی لڑ رہی ہے, احتجاجی جنگ بھی لڑ رہی ہے, اور لوگوں کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہم لوگ ایک سائلوں میں کام کر رہے ہیں, ہم گجر نالہ, اورنگی نالہ متاثرین, گوٹھوں کے متاثرین سب سے جڑے ہوئے ہیں. اور ہمارے ساتھ ساتھ سیاسی پارٹیز بھی ہیں, عوامی ورکرز پارٹی اور ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ. تو ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں, تو میں تو یہ کہوں گی کہ پینڈیمک کے بعد ہمارا ڈر پتہ نہیں کہاں سے بس اب ختم ہو چکا ہے. تو اب ہم جنگ لڑیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ سب ہماری جنگ میں شامل ہوں ہمارے ساتھ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو عبیرہ. حفیظ, آپ سے ہمیں بھی تھوڑی سی ہوپ ملتی ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ ہوپ لیس, آئی ایم ہوپ فل, کیونکہ جو نئی نسل ہے مجھے بہت ان میں جوش جذبہ نظر آ رہا ہے. وہ چینج, تبدیلی, وہ والی چینج نہیں, تبدیلی, اصل والی جو تبدیلی ہے جو عوام کے لیے